एक साल पहले तकरीबन 9 अप्रैल 2022 को जब इमरान खान की आइनी और कानूनी हुकूमत को, तहरीक इंसाफ की मुंतखब हुकूमत को महलाती साजिशों के ज़रिए गिराया गया, उसके नतीजे में पाकिस्तान को एक इतनी बड़ी अनारकी में धकेल दिया गया है जिससे निकलना जो है, जिस बहरान से निकलना जो है, अब समझ नहीं आ रही है कि उस बहरान से निकलना कैसे। और जो एफर्ट्स भी हो रही हैं इस बहरान से निकलने के लिए, उसके ऊपर भी उसको रेजिस्ट किया जा रहा है। हम ये समझते हैं कि ये जो हमारे मीडिया के सामने, पाकिस्तान की सोसाइटी के सामने ये जो 20 लोग राशन की कतार में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, ये एक अलमिया है, ये एक इंसानी अलमिया है पाकिस्तान का। इससे पहले कभी पाकिस्तान में इस तरह के हालात हमने नहीं देखे जिससे अब हम गुजर रहे हैं। और मैं अपील करता हूं अपने मीडिया से, पाकिस्तान के लोगों से, आप इन मामलात के ऊपर बहुत कंसर्न का इजहार भी करें और इस मामले को बहुत गौर से देखने की ज़रूरत है। हम एक ऐसे बहरान के दहाने पे हैं जहां पे एक भी गलत कदम हमें बिल्कुल एक खाना जंगी में मुब्तला कर सकता है। और ये जो फूड रॉइट्स हैं और अब जो बारिशें हो रही हैं, उसके नतीजे में अगले साल की जो हमारी गंदम की फसल है वो वैसे ही तबाह हो जाएगी और उससे हमारा जो खुराक का बहरान है वो मज़ीद इसमें जो है वो इजाफा होगा। इसके बाद हुकूमत का हाल ये है कि आज आलमी मार्केट में तेल की कीमतें क्रैश कर गईं, $65 के ऊपर आ गई हैं, जो कि जब पीटीआई की हुकूमत थी उस वक़्त $112 के ऊपर थी। वो अब तकरीबन $65 और $68 के दरमियान जो है वो फ्लोट कर रही हैं और ₹1 भी पेट्रोल की कीमतों में कमी नहीं की गई। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमारे ऊपर किस तरह के लोग मुसल्लत हैं। इसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर जो बहरान, एक मुआशी बहरान पैदा हुआ है, वो आपके सामने है। 9 अप्रैल को जब इमरान खान की हुकूमत बरतरफ की गई, उसके बाद जो हटाई गई एक गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से, उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर एक मुआशी बहरान तो पैदा हुआ है, एक सियासी और आइनी बहरान अब तक उसका कोई हल सामने जो है वो नहीं आ रहा। हमने अपनी हुकूमतें, 2 हुकूमतें इसलिए असम्बलियाँ तोड़ी कि पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 224 बिल्कुल वाज़ेह है, उसके लिए वकील होने की भी ज़रूरत नहीं है। आइन का आर्टिकल 224 कहता है असम्बली नहीं होगी, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। हमने असम्बलियाँ तोड़ी और जो पंजाब की असम्बली तोड़ी या खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तोड़ी, इससे ज़्यादा डेमोक्रेटिक फ़ैसला तो पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ कि जानते बूझते तमाम MPAs ने वोट दिया परवेज़ इलाही साहब को कि वो असम्बली तोड़ने जा रहे हैं। 186 लोगों ने वोट दिया, उसके बाद परवेज़ इलाही साहब ने असम्बली तोड़ी और हमने सोचा कि आर्टिकल 105 और आर्टिकल 224 के मुताबिक मुल्क में इन दोनों सूबों में आम इंतखाबात होंगे, बल्कि हमने तो एफर्ट की कि आप मुल्क में ही इंतखाबात के लिए जाएं। लेकिन हमने देखा कि किस तरह से आइन को ही पामाल करने की कोशिशें की गई। पहले लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसके बाद एक डिवीजन बेंच ने इस बात को कहा, उसका फैसला इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हाई कोर्ट में हमने तौहीन अदालत का मामला दिया, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंतहाई ढिठाई के साथ उन्होंने एक दिन जो है वो हमें पता चला कि उन्होंने फैसले ही उसके ऊपर जो है ये सारे बुला के कर रहे हैं कि जी वो इलेक्शन तो हम करा ही नहीं सकते। लिहाजा हम सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 मेंबर बेंच ने यह फैसला दिया कि 30 इलेक्शन होने चाहिए और उस फैसले के मुताबिक सदर ममलिकत ने 30 अप्रैल को इलेक्शन की डेट अनाउंस की। इसके बाद से हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक पूरी मुहिम का आगाज किया गया। जब हम ये देखते हैं कि इदारों के ऊपर, वैसे तो सारे मीडिया को
ایک ایک منٹ بعد پیمرا کا فون آتا ہے کہ یہ آپ بیپ کر دیں. عمران خان جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں, پاکستان کے نیشنل لیڈر ہیں, ان کی تقریریں پاکستان کے نیشنل میڈیا پر دکھانے پہ پابندی لگا دی جاتی ہے. اور دوسری طرف پاکستان کے چیف جسٹس, پاکستان کی سپریم کورٹ کے سینئر ججز, لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ججز, ان کے خلاف کیمپین کو انکریج کیا جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان میں اداروں کے درمیان بھی ہم نے فرق رکھ کے چلنا ہے کہ ایک ادارے کے اوپر اگر تنقید ہو تو وہ تو بڑی بری بات ہے, اس کے اوپر تو تمام جو ہے وہ پیمرا بھی حرکت میں آئے گی, حکومت بھی حرکت میں آئے گی, ایف آئی اے لوگوں کو اٹھا کے لے جائے گی. لیکن دوسری طرف سوشل میڈیا ہو, فارمل میڈیا ہو, باقاعدہ سپانسر کی گئی ہیں کیمپینز پاکستان کی جوڈیشری کے خلاف. اور ایک جج جس میں کوئی صرف چیف جسٹس پاکستان کے خلاف سپانسر نہیں کی گئی, بحیثیت ایک ادارہ ہم نے دیکھا ہے کہ عدلیہ کو متنازع کیا گیا ہے, کیونکہ جوڈیشری جو ہے اس نے بہرحال, دیکھیں جوڈیشری سے فیصلے ہمارے بھی خلاف آئے ہیں. یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ جوڈیشری انہی چیف جسٹس پاکستان اور ان کے ساتھ جسٹس اعجاز الاحسن, جسٹس منیب اختر صاحب, یہ ججز جن کے اوپر آج نواز شریف صاحب بڑا ناراض ہیں, یہ جو شہباز شریف کی حکومت ہے وہ ان جج صاحبان کے سو موٹو نوٹس کی وجہ سے قائم ہوئی ہے. اگر یہ کہتے ہیں جس طرح کل انہوں نے پارلیمان میں قرارداد پیش کی کہ جوڈیشری پارلیمان کے امور میں مداخلت نہ کرے, اور اگر جوڈیشری آرٹیکل 69 کے اوپر مداخلت نہ کرتی اور سپیکر قاسم سوری کی رولنگ جو ہے اس میں انٹرفیئر نہ کیا جاتا, جیسا کہ اب نون لیگ اور پی ڈی ایم کی کل کی قرارداد کہہ رہی ہے, تو شہباز شریف تو حکومت میں کبھی نہیں آ سکتے تھے. یہ جو سارے ہیں یہ سارے لوگ تو جیلوں میں ہوتے, اور یہ پلی بارگینز کر کے اپنے پیسے پاکستان کے لوگوں سے جو انہوں نے چوری کیے ہوئے ہیں وہ واپس کر رہے ہوتے اس وقت, اگر اس وقت جوڈیشری ان کو یہ ریلیف نہ دیتی اور سو موٹو کیس کے نتیجے میں یہ حکومت میں نہ آتے. اب ایک پوری کیمپین جس میں ایک صحافیوں کا طبقہ شامل ہے, اس میں ایک سوشل میڈیا ٹرولز کا طبقہ شامل ہے, اور ان میں ان کے ریجیکٹڈ پولیٹیشنز کا طبقہ شامل ہے, وہ مسلسل کیمپین میں مصروف ہے جوڈیشری کے خلاف بحیثیت ادارہ. آج پہلے صبح منسٹر انفارمیشن جو ہیں, جو زندگی میں کبھی ایک کونسلر کا الیکشن بھی نہیں لڑی, جن کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے, جن کی اہلیت صرف یہ ہے کہ وہ شریف فیملی کی پرانے ان کے خادم رہے ہیں, انہوں نے آ کے عجیب و غریب یہ دھمکی دی کہ اگر سپریم کورٹ کے اس بینچ نے فیصلہ کیا تو ہم قبول نہیں کریں گے. آپ ہیں کون یہ کہنے والے؟ آپ کی جرت کیسے ہوئی ہے یہ کہنے کی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ تسلیم نہیں کریں گے؟ آرٹیکل 190 کے تحت, آرٹیکل 187 کے تحت, آرٹیکل 175 جو پورا چیپٹر ہے ہمارا ایڈجوڈیکیٹر کا, آئین کے تحت پاکستان کی ہر ایگزیکٹو اتھارٹی پابند ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کی. اور یہ ایک غیر منتخب ایک ملازم شریف فیملی کا اٹھ کے کہے کہ میں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمیں قبول نہیں کرتا, اس کی جرت نہیں ہونی چاہیے. لہٰذا ہم نے آج فیصلہ کیا ہے کہ ہم مریم اورنگزیب کے اوپر کل توہین عدالت کی درخواست اسی ہفتے جو ہے وہ موو کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس کے اوپر ایکشن ہوگا, کیونکہ عمران خان کے اوپر تو ایک ایڈیشنل سیشن جج صاحبہ کے اوپر یہ کہنے کے اوپر کہ انہوں نے کسٹوڈیل ٹارچر کے باوجود جو ملزم ہے شہباز گل جو ہے اس کو واپس حوالے کیا, ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے. آپ نے کنٹیمپٹ کا نوٹس دیا اور اس ایڈیشنل سیشن جج صاحبہ کے پاس جا کے معذرت کرنے کے اوپر فارمر پرائم منسٹر گیا, اور اس کے بعد پھر روز وارنٹ جاری ہو جاتے ہیں. تو یہ جو لاڈلے جو اصل بیٹھے ہوئے ہیں, جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی الیکشن نہیں لڑا, جن کی کوئی پولیٹیکل حیثیت نہیں ہے, جو سیاسی بونے ہیں, وہ اٹھ کے جو ہے وہ عدالتوں کو اور سسٹم کو للکار رہے ہیں. امید ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی. اس کے بعد آج کچھ دیر قبل پاکستان سے ایک مفرور لندن میں بیٹھتا ہے,
اور وہ فیصلہ کرتا ہے، چیف جسٹس کو کہتا ہے کہ نہیں، آپ فل کوٹ بنائیں گے، اور اگر آپ نے فیصلہ دیا تو پاکستان میں $500 کا ہو جائے گا۔ یہ فارمر پرائم منسٹر جو نواز شریف ہیں، جو پریزنٹ پرائم منسٹر کے بھائی ہیں، اور جو پاکستان کی عدالتوں سے مفرور ہیں، جو موجودہ وزیر اعظم کے $50 کے شیورٹی بانڈ کے اوپر جا کے لندن بیٹھا ہوا ہے، وہ پاکستان کے چیف جسٹس کو، پاکستان کی جوڈیشری کو دھمکی دے رہا ہے، اگر آپ نے فیصلہ آئین کے مطابق کیا، پاکستان کی معیشت کو ہم تباہ کر دیں گے۔ اور اسحاق ڈار نواز شریف صاحب کا سمدھی ہے۔ کیا جو لوگ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے معاہدے کے اوپر جنہوں نے شوکت ترین کے اوپر ایف آئی آئی کا کیس بنا دیا، کیا آج یہ حکومت نواز شریف کے اوپر ایف آئی آئی کا کیس بنائے گی؟ کہ جس طریقے سے اس نے دھمکی دی ہے پاکستان کی عدلیہ کو کہ اگر فیصلہ ہمارے خلاف آیا تو $500 کا ہو جائے گا۔ کس حیثیت میں آپ پاکستان کی سیاست کے، پاکستان کی عدالت کے ایک مفرور شخص باہر بیٹھا ہوا چیف جسٹس پاکستان کو دھمکی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اور اسی لیے میں نے اس وقت بار بار اپنی حکومت میں بھی سمجھایا تھا کہ ان کو باہر نہ جانے دیں، کیونکہ جب یہ باہر چلے جائیں گے یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے نمائندہ بن جائیں گے۔ بدقسمتی سے اس وقت میری آواز جو تھی وہ نقار خانے میں طوطی کی آواز ثابت ہوئی، اور وہ نواز شریف کو جو ہے وہ باہر بھیجا گیا، جس کی وجہ سے آج یہ سارے معاملات ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم بحیثیت پارٹی پوری طرح آئین کے ساتھ کمیٹڈ ہے، رول آف لاء کے ساتھ کمیٹڈ ہے۔ لاہور میں جو لائرز کنونشن ہوا ہے، اس کے ساتھ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر نے، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر نے، لاہور بار ایسوسی ایشن کے صدر نے، اور ان سمیت 96 اور بار ایسوسی ایشنز نے جو جوڈیشری کے بارے میں گائیڈ لائن دی ہے، ہم اس کے پابند ہیں، اور ہم وکلا کے ساتھ کھڑے ہیں رول آف لاء کے لیے۔ اور یہ اختیار کہ بینچ 2 کا بننا ہے، 3 کا بننا ہے، 5 کا بننا ہے یا فل کورٹ بننی ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس پاکستان کا اختیار ہے، اور ہم چیف جسٹس پاکستان کے عہدے کے وقار کے لیے، رول آف لاء کے لیے، اور سب سے بڑھ کر پاکستان کے آئین کے ساتھ اپنی وفاداری کے لیے ہم انشاءاللہ ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے۔ آج عمران خان صاحب نے صبح جو ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے وکلا کو یہ اپیل کی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اس ضمن میں جو پوری ہماری جو آئی ایل ایف ہے اس کو ہدایات دے دی گئی ہیں، وہ سارے تو سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہی ہوں گے۔ لیکن یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے، آئین کے ساتھ کھڑا ہونا، قانون کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ صرف ہمارا یا تحریک انصاف کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا ایک ریزالو ہے، اور انشاءاللہ سارے وکلا اس میں جو انڈیپینڈنٹ ہیں وہ بھی شامل ہوں گے۔ اور آج ہم نے ایک کمیٹی کریٹ کی ہے، ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب کی اس میں ہوں گے، اور ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں ان سے رابطہ کریں، اور اس مسئلے کے اوپر سپریم کورٹ کے ساتھ، آئین کے ساتھ اور رول آف لاء کے ساتھ جو ایک ہمارا ایک مینڈیٹ ہے تحریک انصاف کا، جو ایک ویژن ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، باقی جماعتوں کو بھی اس میں شامل کیا جائے، اور اس میں شاہ محمود قریشی صاحب اور پرویز الہی صاحب کل سے ہی دوسری جماعتوں کے ساتھ رابطے جو ہیں وہ شروع کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس میں ہماری کوشش یہی ہے کہ سوموار تک اس میں جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہو، اور اس میں ہی ہم آگے بڑھ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے پنجاب حکومت نے جس طریقے سے زمان پاک کے اوپر اور ہمارے لوگوں کو جس طریقے سے ابڈکٹ کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر شدید مذمت کی ہے۔ ہم نے ہیومن رائٹس کا ایک ڈوزیر بھی جو ہے وہ بھی جاری کیا ہے۔ ابھی تقریباً 3100 لوگ جو ہیں پنجاب میں ان کو گرفتار کیا گیا، اور یہ ایک آنکھ مچولی ہے جو مسلسل جاری ہے۔ ہم نے 25 ایف آئی آرز لاہور میں رجسٹر کروانے کے لیے ہم گئے ہوئے ہیں عدالتوں میں، اور تمام کی تمام جو لاہور کی موجودہ پولیس ہے وہ اس میں ہماری ملزم ہے۔ ذل شاہ کا جو قتل ہوا ہے، جس میں پنجاب کا موجودہ وزیر اعلیٰ محسن نقوی، آئی جی پنجاب عثمان انور اور صدیق کا میانہ سی سی پی او لاہور براہ راست ملوث ہیں۔ آج جو تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ اور کور کمیٹی نے توثیق کی ہے
کہ ہم ضلع شاہ کے قتل کا آخر تک پیچھا کریں گے اور انشاءاللہ یہ جو مرکزی ملزمان ہیں ان کو سزا دلوانا تحریک انصاف کا ایک اہم جو ہے وہ معاملہ ہوگا آگے چل کے. اس کے ساتھ ہم نے آج سپریم کورٹ میں یہ انڈرٹیکنگ بھی دی ہے کہ دیکھیے ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کوڈ آف کنڈکٹ کی بھی خلاف ورزی ہے. الیکشن اگر آپ نے ہونے ہیں اس کے اوپر ایک تمام پارٹیز کو ایک برابر کا موقع دیا جانا چاہیے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے اوپر جیسا آپ نے دیکھا کہ تقریباً 143 سے زیادہ مقدمے اس وقت جو ہیں وہ لیڈرشپ کے اوپر کر دیے گئے ہیں. روزانہ صبح اٹھتے ہیں 2 نئے کیسز ہوتے ہیں. یہ اس طرح سے معاملات آگے نہیں چل سکتے. ہم پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ڈائیلاگ کے فیور میں ہم اس حق میں ہیں کہ پاکستان کے جو کانسٹیٹیوشنل امپاس ہے, پاکستان کا جو اس وقت پولیٹیکل کرائسس ہے, اس کو حل کرنے کے لیے ڈائیلاگ ہونا چاہیے. اس کے لیے ایک آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کو سپیس دینے کی ضرورت ہے. سپریم کورٹ میں ہم نے یہ انڈرٹیکنگ بھی دی ہے, لیکن ہمیں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. دوسری طرف سے یہ بات اگر اس طرح بڑھے گی, اگر وہ ایک مفرور مجرم کے کہنے کے اوپر سپریم کورٹ کو تھریٹ کریں گے تو ظاہر ہے معاملہ آگے نہیں چلے گا. لیکن اگر ایک سیریس ڈائیلاگ ہوتا ہے جیسے کہ سول سوسائٹی کوشش کر رہی ہے یا باقی کوئی کوشش کرے گا, اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ لائزون میں اور آگے چلیں گے. آج اظہر مشوانی صاحب جو ہیں ان کو رہا کیا گیا ہے. حسان خاور صاحب جو اپنے ہمارے حسان نیازی جو ہیں وہ اس میں آج جو ہے وہ بیل کے اوپر جو ہے وہ آئے ہیں. اسی طرح سے ہمارے جو ایک اور دوست شاہد حسین صاحب جو ہیں ان کو بھی آج جو ہے وہ آئے ہیں, اور ان کی کہانیاں جو ہیں وہ بھی آپ کو ان سے پتہ چلیں گی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سوشل میڈیا کے کراچی کے ایکٹیوسٹس ہیں ان کو رہا نہیں کیا گیا ابھی تک. اسی طریقے سے جو ویڈیوز بنا کے ڈالی جا رہی ہیں ان کا بھی دیکھیے اس سے برا تاثر آ رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی گرفتاریوں سے لوگوں کو اس طرح سے ایک ٹارچر کے ذریعے, ایک ہیوملیشن کے ذریعے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آج بھی جب سینکڑوں کارکن تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے اٹھا لیے گئے ہیں, سارے ٹاپ ٹرینڈز تو پھر بھی سوشل میڈیا پہ تحریک انصاف کے ہیں, اس لیے کہ یہ آرگینک ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ ہم کریٹ کرتے ہیں, یہ لوگ خود اس کو کر رہے ہوتے ہیں. ہم آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ آج پھر رول آف لا کی اور آئین کے ساتھ پارٹی نے کھڑا ہونے کا ایک دوبارہ جو ہے وہ انڈیا ہم نے اس کو ری ایٹریٹ کیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی پوری قوم اس وقت اپنی سپریم کورٹ کے ساتھ, اپنے آئین کے ساتھ اور رول آف لا کے ساتھ کھڑی ہے. ون بائی ون یہ بتائیے گا کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی دوبارہ حکومت میں آتی ہے تو وہ انتقامی کارروائیاں کرے گی. سعد رفیق نے بھی اس میں کہا کہ اگر پی ٹی آئی حکومت میں آئے گی تو وہ زندہ گاڑ دے گی. تو یہ تاثر پہ آپ کی کیا پالیسی ہے؟ اور دوسرا یہ جو اسد کیسر صاحب کا بیان آیا ہے کہ اس میں ہم انتقامی کارروائیاں نہیں کریں گے, گارنٹی دیتے ہیں, اس پہ بھی سر بتا دیں. پہلی بات یہ ہے اگر پاکستان کے حالات ٹھیک کرنے ہیں نا تو ایک دوسرے کو انتقامی کارروائیوں سے ہمیں آگے جا کے سوچنا ہوگا. اگر ہر پارٹی اگر ہمارے ساتھ زیادتیاں تو بے شمار ہوئیں, لیکن اگر ہم یہی سوچنا شروع کر دیں کہ نہیں ہم نے کسی کو چھوڑنا نہیں ہے, پھر پاکستان جو ہے وہ پہلے اس قدر بڑا بحران ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو سپیس دے کے آگے چلنے کی ضرورت ہے. اور ہمارا بالکل اس میں نقطہ نظر, اگر آپ نے عمران خان صاحب کے جو انہوں نے انٹرویوز دیے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو حملہ ان پہ ہوا ہے وہ تو اس کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں معاف کرنے کو تیار ہوں, اور ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہم ماضی میں یا اس یہاں پہ انتقام میں سٹک نہیں ہونا چاہتے. چودھری صاحب گزارش یہ ہے, آپ نے کہا ہے کہ 2 رکنی کمیٹی آپ نے بنا دی ہے مذاکرات کے لیے. عمران خان کا جو ووٹ بینک ہے, عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ اصول پر ہے, وہ اصول پر ڈٹے ہوئے ہیں. اگر مذاکرات کے ذریعے ووٹ بینک نہیں آپ کا خراب ہوگا, ایک تو بات کس سے نون لیگ سے یا پیپلز پارٹی سے مذاکرات کریں گے نہیں. ہاں میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. ایک سوال لے لیں سر, اس میں بات کر دیجیے گا. دوسرا سر سوال یہ ہے کہ جب مذاکرات آپ کے ہوں گے سیاسی جماعتوں کے, اگر اس میں ایک بات یہ نکل آتی ہے کہ اسمبلیاں دوبارہ بحال اور آپ بھی قومی اسمبلی میں دوبارہ واپس چلے گئے, اگر ایسی کوئی تجویز آتی ہے تو کیا وہ آپ ایکسیپٹ کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مذاکرات آپ اس کے بعد اس کے ریلیٹڈ سوال اس کے ساتھ یہ تھا کہ آپ ایک ہی دفعہ جواب دے دیں. 2014 سے آپ کا ایک اسٹانس تھا کہ چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھنا. آج آپ سپریم کورٹ میں بھی دیکھ کے دے دیا, آج آپ اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے. کون سا ایسا پوائنٹ تھا جس پہ آپ مجبور ہوئے کہ آپ؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے
کہ جو یہ کمیٹی بنی ہے یہ مذاکرات کرے گی، فار ایگزامپل جماعت اسلامی ہے، اسی طرح سے جو دوسری پارٹیز ہیں جو اس حکومت میں شامل نہیں ہیں اور ان کے ساتھ، اور حکومت میں بھی شامل ہیں لیکن ایز این الائے، جیسے بی اے پی ہے، جیسے اور پارٹیز ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کر کے بات چیت کر کے ہم چاہتے ہیں اسی طرح سے جو لائرز کی باڈیز ہیں ان کے ساتھ، تاکہ ایک مشترکہ ہم چاہیں، جس طرح میں نے آپ کو پہلے عرض کیا، یہ صرف ہمارا رول آف لا آئین کے ساتھ صرف ہمارا پی ٹی آئی کا نہیں، یہ پاکستان کے ہر شہری کا ایک معاملہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کے فریم ورک کے اوپر آپ جو مذاکرات ہیں وہ ان کی چوری کے اوپر تو ہم نے پہلے ہی واضح کر دیا کہ نہیں ہو سکتے، ہم این آر او نہیں دے سکتے، ہم الیکشن کے فریم ورک کے اوپر بات کریں گے۔ الیکشن کے فریم ورک کے لیے تو ظاہر ہے کہ سب سے ہی بات ہو سکتی ہے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اسمبلیاں بحال ہو سکیں۔ جو ہمارا آئین کا آرٹیکل 105، دیکھیں رانا ثناء اللہ کو تو آئین کا کچھ پتہ نہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے، میں آپ کو ایک بتاؤں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ اگر آپ سنجیدہ سوال کرنا چاہتے ہیں اور رانا ثناء اللہ اور آئین اکٹھا کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ سنجیدہ نہیں۔ اس لیے پہلی بات، میں ذرا پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے آئین میں یہ جو اسمبلیاں جو چیف منسٹر نے توڑی ہیں ان کی بحالی کا کوئی ریٹروسپیکٹیو طریقے سے یا پروسپیکٹیو طریقے سے طریقہ کار نہیں ہے۔ اسمبلی ٹوٹ گئی، 90 دنوں میں الیکشن ہونے ہیں، آپ عدالت میں بھی اسمبلی کے خلاف ٹوٹنے کے خلاف نہیں جا سکتے، اس لیے اسمبلیاں بحال ہونے کا کوئی امکان ہے، صرف آگے بڑھنا ہے ہم نے الیکشنز کے لیے، اور الیکشن کے علاوہ اور پاکستان میں کوئی چارہ نہیں ہے۔ سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی پاکستان میں آئین برقرار رکھنا ہے یا نہیں رکھنا۔ اگر آئین برقرار نہیں رکھنا، الیکشن نہیں کرانے، پاکستان میں آئین ختم ہو جائے گا، پھر ہم اگلی سوچ سوچیں۔ جی صاحب، مریم نواز کہتی ہیں کہ ضمانت پاک، وہاں سے ضمانتیں ملتی ہیں، ابھی آپ کو سہولت اس کی ہے، آپ کہتے ہیں ووٹ لاڈلے ہیں، تو یہ بتا دیں کہ لاڈلا کون ہے؟ ایک نمبر ہے۔ نمبر دو، جب سے آپ کے خلاف عدم اعتماد آئی ہے وہاں سے لے کے اب تک تمام جو فیصلے ہیں پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے تھے وہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کر رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ سیاستدانوں میں وفاداری رواداری ختم ہو گئی ہے، ہٹ دھرمی پہ قائم ہے دونوں پارٹیاں، اور ملک کا ستیہ ناش ہو گیا، تمام فیصلے سپریم کورٹ نے کیے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم نواز جو کہہ رہی ہیں کہ ضمانت کے اوپر جو ہے، تو سب سے کنٹروورشل ضمانت تو انہیں ملی ہے۔ آپ دیکھیے کہ نواز شریف انہی اپارٹمنٹس میں بیٹھ کے آج بات کر رہے ہیں جو سب کو پتہ ہے کہ چوری کے ہیں، آج تک وہ نہیں بتا پائے کہ وہ اپارٹمنٹ کی ملکیت ان کی ہے یا نہیں ہے۔ مریم نواز کہتی ہے میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اور انہی اپارٹمنٹس میں بیٹھ کے روز جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک بات تو یہ ہے، اور عمران خان کے خلاف جو کیسز ہیں ان کی وہ کیس کیا ہے؟ وہ کیس یہ ہیں کہ آپ عدالت میں پیش ہو رہے تھے، آپ کے ساتھ لوگ آئے، اس سے عدالت کا باہر کے دروازے کو نقصان پہنچا، اینٹی ٹیررزم کے کیس کر دو۔ ایک دن میں عمران خان کے اوپر اسلام آباد میں ایک دن میں 15 کیسز کیے گئے ہیں، تو عدالتیں ضمانت نہ دیں تو اور کیا کریں؟ اس کے ساتھ آپ دیکھیے میں اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ زمان پاک کے بعد پریس کانفرنس کر رہے تھے، ہم پہ پرچہ ہو گیا کہ جی آپ دیکھیں آپ کر رہے تھے پریس کانفرنس، میڈیا کے کیمرے لگے ہوئے تھے، ان کی وجہ سے ٹریفک بلاک ہوگی، پرچہ ہم پہ ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے اگر اس طرح کے مضحکہ خیز پرچے کریں گے تو ضمانت نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ تیسری بات جو ہے، آپ دونوں پارٹیز کو تو اکٹھا نہ کریں۔ ہم نے تو ابھی آپ کے سامنے دوبارہ کہا ہے، اے پی سی کو ہم نے کہا ہے کہ مہذب دیکھیں، ہم ہوں یا حکومت ہو، آئین سے ماورا سلوشن ہم نہیں کر سکتے۔ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس، جیسے ابھی پارلیمنٹ نے ریزولوشن پاس کر دی کہ جی وہ آپ الیکشن جو ہیں وہ ڈیلے کر دیں، تو پھر آرٹیکل 224 امینڈ کر دیں اب پارلیمنٹ۔ طریقہ کار موجود ہے نا، آپ آئین سے باہر تو نہیں جا سکتے۔ پارلیمنٹ کا رول ہے، وہ آئین میں دیا گیا ہے، اس کے مطابق چلیں گے تو چلیں گے۔ ہم آئین کے مطابق ہر قسم کی جو فریم ورک ہے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے کہ اگر مذاکرات حکومتی طور پہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کے ساتھ آتے ہیں تو نواز شریف کی معافی اور واپسی کا کوئی بیچ میں راہ بچے گا پی ٹی آئی کی جانب؟ دیکھیں نا، ہمیں نواز شریف کی واپسی کا ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں، ہم تو چاہتے ہیں وہ واپس آئیں۔ اب تو لندن میں ریسٹورنٹ بھی ختم ہو گئے ہیں جن کا انہوں نے ریویو لکھنا ہے، تو اب وہ آ جائیں، مہربانی کریں، اپنے والد اپنے جو بھائی ہیں ان کی حکومت میں تو واپس آ جائیں، چلے ہماری حکومت میں نہیں آئے۔ اب تو دیکھیں جتنے وہ دوائی لینے گئے تھے، اب تو میرا خیال ہے کہ دوائیاں ہی ختم ہو گئی ہیں ساری، پاکستان میں دوائیاں ختم ہو گئی ہیں، وہاں سے لے کے آ جائیں۔ تو نواز شریف واپس آئیں، لیکن اس کے لیے انہیں جو لیگل پروسیس ہے وہ انہوں نے استعمال کرنا ہے۔ سمپل بات ہے، ان کے اوپر الزام ہے پاکستان سے منی لانڈرنگ کا،
उन्होंने जो 7 बिलियन रुपीस के केसेस में वो कन्विक्ट हुए हैं, वो पैसे वापस करें, हमारी तरफ से कल आ जाए, हमारी तरफ से जेल भी ना जाए, लेकिन पैसे वापस करने पड़े। अच्छा ये भी बताइएगा कि आज की जो आपने किया हुआ है जरा पहले इन्होंने किया जो पता कोर है। कमेटी की मीटिंग है, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का तरमीमी बिल जो इस वक्त प्रेसिडेंट के पास पहुंच चुका है, उसके हवाले से भी कोई बातचीत हुई है या सदर को कोई तजवीज दी जाएगी पार्टी की जानब से कि उसको रोका जाए या उस पर कोई सुप्रीम जुडिशल रेफरेंस जो है वो भेजा जाए, इस हवाले से कोई तजवीज? देखिए, ये तो सदर साहब का ज़ाहिर है अपना एक प्रेरोगेटिव है जो उन्होंने इस्तेमाल करना है। हम तो सदर साहब को कोई मशवरा इस सिलसिले में नहीं दे सकते। अलबत्ता हमारी पार्टी का मौक़िफ़ यही है कि ये बिल इस वक्त जो लाया गया है वो चीफ जस्टिस की पावर्स को कम करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को अमलन एक उज़्व मुअत्तल बनाने के लिए लाया गया है और इसकी आइन में गुंजाइश नहीं है। आर्टिकल 55 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट फेडरल लिस्ट में शामिल ही नहीं है, तो उसके ऊपर लेजिस्लेट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट जो है वो कैसे कर सकती है। ये रूल्स बनाने हैं, इसके लिए या तो आइनी तरमीम लानी पड़ेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट के मशवरे से तरमीम लाई जाए। इदारों को आप इस तरह से कमज़ोर ना करें। जिस तरह से आपने अदलिया के खिलाफ कैंपेन जो है उसको तो खुली छुट्टी दी हुई है, ऑर्डर्स के बावजूद आप देखें मरियम नवाज़ ने आज भी जो है वो अदलिया पे तनकीद की, मरियम औरंगजेब ने की, नवाज शरीफ ने की, सब लोगों ने की। ये अदलिया के इदारे को तो फॉर ग्रांटेड ले लिया गया है, तो ये ना करें। बाकी जो है वो जैसे आइन के मुताबिक है उसके मुताबिक वो सदर फैसला करें। एक तो ये जुडिशियल रेफरेंस भेजा गया, उसके बाद आज नून लीग ने भी नवाज शरीफ ने जो 3 रुकनी बेंच बनाया इसके फैसले को मानने से इनकार कर दिया है, तो क्या इसके बाद आप मुकल्ला तहरीक भी शुरू करने जा रहे हैं? लेकिन जी पहली बात तो यह है कि नवाज शरीफ ने अगर इन 3 जजेस के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है तो फिर जिस फैसले के नतीजे में शहबाज शरीफ हुकूमत में आए हैं वो भी मानने से इनकार कर दें, वो भी इन 3 जजेस का फैसला है। ये तो नहीं हो सकता मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू। आपने उस वक्त जो फैसला आपको बड़ा अच्छा लग रहा था, अब वो आइन के ऊपर बात कर रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है। तो आप एक स्टैंडर्ड रखें ना। दूसरा, नवाज शरीफ होते कौन है ये कहने वाले, या मरियम औरंगजेब होती कौन है ये कहने वाली कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे। आप नहीं मानेंगे, आप लंदन में रहें बाकी ज़िंदगी, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आपको बता दूं, ये जो नवाज शरीफ ने कहा ना कि 500 रुपये का डॉलर हो जाएगा, जिस दिन ये जाएंगे डॉलर की वापसी का सफर शुरू होगा। ये जान छोड़ेंगे पाकिस्तान की, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाएगी, ये इनको गलत फहमी है। अच्छा, वास्तव ये कहानी कहेगा कि चूंकि जुडिशरी की तकसीम नजर आ रही है और उसका मुकला पंजाब बार कौंसिल ने भी ऐलान किया कि फुल बेंच कोर्ट बना देंगे, तो अगर मुल्क में इस क्राइसिस ही है तो फुल बेंच कोर्ट बन जाए, इसमें पीटीआई का क्या रोक है? और दूसरा, चूंकि आपका स्टांस है इलेक्शन करवाने के लिए, जमात इस्लामी भी आपके साथ में करीबी है, वो भी चाहते हैं कि इलेक्शन करवा दीजिए, तो क्या उनके साथ भी कोई डायलॉग जिस तरह जारी होगा? जी बिल्कुल, जमात इस्लामी से होगा। जैसा मैंने कहा, शाह महमूद कुरैशी साहब और परवेज़ इलाही साहब तमाम पार्टीज़ के साथ जो है वो गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे। जहाँ तक इलेक्शन की बात है, फुल बेंच की बात है, मैंने आपको पहले ये कहा हमारा इस पर इसलिए मौक़िफ़ नहीं है कि ये चीफ जस्टिस साहब का प्रेरोगेटिव है। ये चीफ जस्टिस 3 का बेंच बनाए, 5 का बनाए, फुल कोर्ट बनाए, ये चीफ जस्टिस साहब जाने, सुप्रीम कोर्ट जाने और उनका काम जाने। हम सिर्फ ये चाहते हैं आर्टिकल 224 के ऊपर अमल हो, पाकिस्तान में 2 सूबों में 90 दिन के अंदर हुकूमत आए। देखिए, मैं आपको इसकी और वजह भी बताना चाहता हूँ। आप 30 अप्रैल के बाद अगर पंजाब में जब होगा पहला दिन आएगा, मोहसिन नकवी और उनकी काबीना आर्टिकल 6 को हिट कर जाएगी। ये कोई और जो भी इनके फाइनेंशियल पावर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, उसके ऊपर ये साइन नहीं कर सकेंगे। और जो साइन करेगा वो पंजाब के जो पैसा, जो 1 रुपया भी जो खर्च करेगा, वो खुद ज़ाती तौर पर लायबल होगा उसके। सो अमलन पंजाब की हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाएगी, आगे नहीं जा सकती। और इसी तरह से जो केपी की हुकूमत है वो भी उसके 5 दिन के बाद यानी 18 अप्रैल के बाद वो भी नहीं चल सकती। तो आपके यहाँ और फिर हमारे आइन में कोई तरीका दर्ज नहीं है कि हुकूमतें जब ख़त्म हो जाएंगी तो उनको तुसी दे सकते हैं आप या नहीं दे सकते। हमारा आइन इसके ऊपर बिल्कुल ही वाज़े है कि 90 दिनों में हर हालत में इलेक्शन होने हैं। 91 दिन को तस्लीम ही नहीं करता आइन। सो ये हुकूमतें दोनों जो हैं, और अगर वो करेंगी वो आर्टिकल 6 को लायबल हो जाएंगी। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने भी आज पूछा कि आप 8 अक्टूबर की डेट है, ये आप पे कहाँ से वही नाजिल हुई है कि आप 8 अक्टूबर को करा लेंगे? अगर प्राइम मिनिस्टर पहले डिसॉल्व कर दे तो फिर आप क्या करेंगे? इलेक्शन कमिश्नर, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसके वकील के पास कोई जवाब नहीं है इन जो बातों का। 20 अरब रुपया कह रहे हैं जी हमारे पास नहीं है। इस्लामाबाद के लिए आज 35 अरब रुपए की उन्होंने डेवलपमेंट स्कीमें दी हैं, 82 अरब रुपए की उन्होंने अपने MNAs को जो है वो स्कीमें दे दी हैं।
देखिए ये तो एक बिल्कुल ही मैं समझता हूं कि एक ऐसे उनका है ना स्टांस जिसकी कोई अकल उसको सपोर्ट ही नहीं कर सकती। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो जाएगा और इसका सलूशन सिर्फ ये है कि आप 90 दिनों के अंदर इलेक्शन कराएं, और यही बात लाहौर हाई कोर्ट कह चुकी है, यही बात जब सुप्रीम कोर्ट ने कही है, और यही बात इस वक्त पूरा पाकिस्तान कह रहा है। थैंक यू।